अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, तमाम उम्मत मुस्लिमा का शिराज़ा बिखर चुका है। हर जगह इज़्तिराब ही इज़्तिराब है। न हुक्मरानों को चैन नसीब है, न महकूम आराम की नींद सो सकते हैं, और मुसीबत बालाए मुसीबत कोई भी सही इलाज नहीं सोच रहा। जो जहर है उसको तरियाक समझ लिया गया है, और जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है उसे राह निजात समझा जा रहा है। जो तदबीरें शकावत को दावत दे रही हैं उन्हीं को ज़रिए सादत समझ के कबूल किया जा रहा है। मॉस्को हो या तल अबीब, वाशिंगटन हो या लंदन, ये तमाम रास्ते जहन्नुम की तरफ और तबाही की तरफ जाते हैं। निजात का रास्ता सिर्फ़ सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा का रास्ता है। ना मालूम अरबाब उकूल की अक्लें कहाँ चली गईं, अरबाब फ़िक्र क्यों फ़िक्र से आरी हो गए। तारीख़ की ये इबरतें किसके लिए हैं? क्या तकवीनी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा तबाही और बर्बादी की मोहर लग चुकी है? क्या उम्मत का ज़वाल दौर ज़वाल वो ना ख़त्म होने की तरफ जा रहा है? इन सारे सवालात के जवाबात कुरान मजीद की सूरह नंबर 103 सूरह वल अस्र, मुख्तसर सी सूरह है, उससे लेते हैं। फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बॉटम लाइन बिल्कुल मुख्तसर है, इसमें कोई फ़लसफ़ा कोई मंतिक नहीं है। कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमले साले किए और एक दूसरे को हक़ की ताकीद और सब्र की तलकीन करते रहे। यहाँ पर 4 सुनहरी उसूल का कुरान बयान करता है, ज़वाल से निकलने के और दायमी उरूज और तमकिनत के। सिर्फ 4: ईमान, अमले साले, हक़ और सब्र। ये 4 चीज़ें, कोई साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ईमान, अमले साले, हक़ और सब्र, ये 4 चीज़ों का मुरक्का बयान किया है। और असर से मुराद कौल है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है जो खैर व बरकत का ज़माना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़माने के निज़ाम की कसम उठा रहा है। ठीक है, पलट आओ अहद मुस्तफ़ा की तरफ, दामन मुस्तफ़ा की तरफ, अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मनहज था उस पे जो रियासत कायम हुई तैयबा और फिर खिलाफा अला मिनहाजिन नबुव्वा, उसी में तुम्हारी बका है, वही तुम्हारे लिए रुजू का नुक्ता है। फिर दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुरान कहीं पे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहता है, हुजूर के मस्कन की, क़याम की कसम, ला उम्रुक, पूरी उम्र मुबारक की कसम। तो हुजूर का ज़माना तो सब ज़मानों से अफजल है, शहर भी अफजल है, उम्र भी सबसे अफजल है। क्या वजह है कि हमारे पास वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एक लीडरशिप की सूरत में मौजूद है, कुरान एक डॉक्ट्राइन की सूरत में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उससे बेबहरा हैं। वजह है कि अरबी में इन्ना का लफ्ज़ ताकीद के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नल इंसान, बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। तो सवाल है कि अशरफुल मखलूक़ात लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, में पैदा किया बेहतरीन सांचे में, तो वो इंसान खसारे में कैसे चला गया? तो जवाब यह है कि नफ़े में कमी या बिल्कुल नफ़ा ना होना वो नुकसान कहलाता है। लेकिन अगर रअसुल माल, कैपिटल ही ख़त्म हो जाए तो उसे खसारा कहते हैं। इस आयत में सिर्फ जान या माल का खसारा मुराद नहीं, बल्कि इंसानी खसारा मुराद है जिसका नेमुल बदल मुमकिन नहीं। पूरे का पूरा इंसान, उसका कैपिटल, उसकी सोच, शऊर, इदराक, फ़िक्र, वो सारे का सारा खसारे में चला जाता है। अब यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है कि ईमान वाले मुत्तहिद होते हैं, ईमान इत्तिहाद पैदा करता है। पहला नुक्ता, नेशन स्टेट से निकलो, उम्मा बनो, अल्लज़ीना आमनू। और ईमान बीज है, इत्तिहाद फसल है। बीज ईमान का बोओगे तो फसल इत्तिहाद की मिलेगी। अमले साले फल है और इत्तिहाद उस दरख्त की छाँव है। ईमान मुहाफिज है और अमले साले फलाह व सआदत है। आज सूरह असर की रोशनी में अगर हम जुड़ना चाहें तो ईमान से मुराद उम्मत का वाहिद डॉक्ट्राइन कुरान और सुन्ना, वो सियासी गलबा, खिलाफा अला मिनहाजिन नबुव्वा, और अमले साले के मुराद तिजारत, इक्तिसादियात, मईशत, आइली क़वानीन, इन्फरादी से इज्तिमाई ज़िंदगी, क़ज़ा, सियासत, पार्लियामेंट, ये सारे के सारे अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दें।
اور اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ وحدت کی حفاظت کے لیے قوت بازو درکار ہے، جنہیں نانے جویں بخشا ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ آج بازو حیدر کا عملی مظہر صرف غزہ کے لوگ نظر آتے ہیں، لبنان کے مظلوم نظر آتے ہیں، ایران کے حریت پسند نظر آتے ہیں۔ کہاں گئے وہ قوت بازو حیدر کرار کی قوت جو اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے پاس ہونی چاہیے تھی، آج مفقود نظر آتی ہے۔ ایران اور امریکہ، اسرائیل، صہیونیت، ادھر سے ہندوتوا، یہ پھن پھیلائے امت مسلمہ پر فتنے ٹوٹ پڑے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پہ برسیں گے۔ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک کی بندش، یہ کس کے فائدے میں ہے، کس کے خسارے میں ہے؟ امت کا نفع کس میں ہے، امت کا خسارہ کس میں ہے؟ اپنا قبلہ واشنگٹن سے قبلہ اول القدس اور حرمین شریفین کب بنائیں گے؟ انہی سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر تعلیم، اسلامک اسکالر بھی ہیں جناب ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سدرہ صدرزئی ایڈوکیٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب، یہ بتائیں کہ پچھلی 2-3 صدیوں میں مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ کھویا ہوا اقتدار اور عظمت رفتہ کا حصول، لیکن ابھی جو سچویشن لگ رہی ہے کہ ہم اتنے تنکوں میں بڑھ چکے ہیں کہ بات غزہ سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد لیبیا، عراق، افغانستان، شام، ابھی لبنان، پھر ایران، اور ابھی ترکی کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر ہے طیب اردوان۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود بھی یہ کرتے ہیں، وہ خیر تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ رجب طیب اردوان نے اس کا رد عمل بڑا سخت دیا۔ تو بات جو ہے وہ قسطنطنیہ، استنبول تک آتی جا رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کب تک انتظار کریں گے جب ہر گھر میں آگ پہنچ جائے گی؟ جی، بڑا واقعی تشویشناک صورتحال ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور وقت اب واقعی بڑی سنجیدہ گفتگو کا ہے۔ ہمارے جو پاور ایچلونز ہیں ان کے اندر میرے خیال میں اب یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو کرنٹ موڈ ہے جس میں ہم پچھلے قریباً 100 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں، جو نیشن سٹیٹ موڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ویسٹ فیلین اس کے بعد سے نکلا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری لینڈز کے لیے تو ٹینیبل نہیں رہا۔ یہ تو ہم نے بڑا کلیئرلی دیکھ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل میں اپنی جو یکجہتی والا موڈ تھا، جو کہ خلافت کے نظام کے علاوہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی طرف واپس جانا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کو دوبارہ سے اس لیول کے اوپر لے جانا پڑے گا کہ ہم جو بھی قوانین ڈرائیو کرتے ہیں ہم وہیں سے کریں، اور اسی کی بیس پہ مسلمان یونائٹ ہوں اور اپنے پولیٹکس کے معاملات، اپنے اکنامکس کے معاملات، اپنے سوشل معاملات، اپنی فارن پالیسی، اپنی ایجوکیشن پالیسی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نور نازل کیا ہے، کہ اس نور کو ہم اپنی زندگیوں میں صرف انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ لے کر آئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوسٹ کولونیل جو ڈویژن ہے نیشن سٹیٹس کی، ڈیموکریسی مغرب سے ہی آئی ہے سارا تصور، تو اس نے مسلمان حکمرانوں کو سیلف سینٹرڈ کر دیا ہے، اپنے اپنے مفادات، تاکہ امت نہ بن سکے اور اپنے مقاصد حاصل کریں؟ صرف یہ نہیں، اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک یونٹ کو لیتے ہیں اور آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ یونٹ ہمیشہ واپس ایک ہونا چاہتا ہے۔ تو آج اگر آپ امت کو دیکھیں تو امت جو ہے نا وہ فیل کرتی ہے، وہ درد محسوس کرتی ہے، چاہے وہ غزہ کا درد ہے، چاہے وہ ایران کا درد ہے، چاہے وہ عراق تھا، یہ امت جو ہے نا وہ فیل کرتی ہے۔ لیکن امت کی اتھارٹی پولیٹیکل کہیں اور ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس میں اب دیکھیں وہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اگر اس کو آرام سے چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسے واپس یونائٹ ہونے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ایک پنجرے کے اندر سے لوگ جو ہے نا نکل کے بھاگنا چاہیں، تو یہ واپس یونٹی کی طرف بھاگیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے نا ایسے نظام اور پھر ایسے حکمران بٹھائے ہوتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، اور ہمیں عرب سپرنگ کے نتیجے میں یہ پتہ لگا کہ وہ سارے کتنے ان پاپولر تھے اصل میں، کہ وہ دنوں کے اندر جو ہے نا دہائیوں کے 20-20 30-30 سال کے رولرز گرنے لگے۔ طرف ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہے۔
डॉक्टर साहब ये बताएं कि ईरान अमेरिका वॉर एक्सपेंड होती जा रही है और गुज़श्ता दिनों भी अमेरिका ने हमले किए, फिर ईरान ने अमेरिकी अड्डों को गल्फ़ कंट्रीज़ में निशाना बनाया। तो ये कब जान छूटेगी गल्फ़ कंट्रीज़ जो है अपना दिफा खुद क्यों नहीं करते, रिलाई करते हैं यूएस पे, वो डबल गेम खेलते हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता जंग ख़त्म हो, तो ग्रेटर इज़राइल की एक्सपेंशनिज़म की थ्योरी सहूनियत की वो बढ़ती जा रही है और हदीस के चैप्टर हैं कि हमारा और यहूदियों का आखिरी मार्का अर्ज़ मुक़द्दस में होगा। मुसलमान इस चीज़ को क्यों नहीं समझता? सर ने एक पॉइंट रेस किया है, थोड़ा सा मैं उससे बहुत माजरत के साथ डेविएट करूँगी। सर ने जिस तरीके से कहा है कि हम पिंजरे से जैसे निकलते हैं और उस तरीके से यकजहती की तरफ जाएंगे, अगर हमने उसी यकजहती की तरफ जाना होता तो क्या हमें यूएई का इतना डिस्टॉर्टेड और इतना मकरूह रोल नज़र आता है इस टाइम पे ईरान और अमेरिका की वॉर में, कि किस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट किया है ईरान को, इज़राइल को, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि उन्होंने दरपर्दा हमले भी किए हैं। सिमिलरली आपने यकजहती की बात की, तो हम उस यकजहती के तरफ उस वक्त आएंगे जब हम फ़िरका वारियत से निकलेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे कि कुरान और सुन्ना एब्सोल्यूट इस्लामिक सोर्सेज, अनचेंजेबल इस्लामिक सोर्सेज हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि जो इंटरप्रिटेशन है और जिसके ऊपर, और नबी पाक की तो ये हदीस है ना कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ एक रहमत है, उस इख्तिलाफ का मतलब ये दस्तो गिरबान इख्तिलाफ होना नहीं था, उसका मतलब था मुख्तलिफ राय का होना। वो एवोल्यूशन के लिए कलेक्टिव विजडम। इमाम शाफी के स्टूडेंट्स जब जाते हैं इमाम मालिक के स्टूडेंट्स के पास, तो वो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं और इमाम मालिक के स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे होते हैं कि जब इमाम शाफी के स्टूडेंट्स आएंगे तो हम हाथ खोल के उनके साथ नमाज पढ़ेंगे। तो सिमिलरली इस टाइम पे जिस तरीके से अगेन द डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन, वेयर इज ओआईसी, कहाँ है? क्या इस मोमेंट पे वो एक डेड बॉडी के अंदर जान नहीं आ जानी चाहिए थी कि जहाँ पे हर कोई अपना अपना जो है वो घर बचाने के साथ साथ एक ही कंट्री जो है उसके पीछे, जिस तरीके से अगर मैं यूएई की अगेन बात करूँ, या मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से मुसलमान कंट्री होते हुए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है। यहाँ पे तो सबसे पहले उम्मत को ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी बका के लिए अगर एक दूसरे को ही, तो ये तो सही, अब हमें तो पता चलना चाहिए कौन इत्तेहाद की बात कर रहा है, कौन तफरीक की। इत्तेहाद की बात तफरीक की बात कर रहा है, इत्तेहाद की बात इस वक्त जो है आपके पास टर्किया कर रहा है, इत्तेहाद की बात आपके पास जो है वो सऊदी अरब कर रहा है, आपके पास कतर इत्तेहाद की बात करता है। बाकी तो आप एलिमेंट्स को देखें कि वो तो अपने फिर सूरह असर की रोशनी में खसारे में वो हैं जो इन्फिराक पैदा करते हैं, इफ्तिराक, और मोमिन वो हैं जो जोड़ने वाले हैं। तो यूएई तो फिर एक जिस्म, में डॉक्टर साहब से भी इसमें पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फिर यूएई जिस्म में एक फोड़ा है जो पूरे जिस्म को बर्बाद कर सकता है, फिर उसको साफ़ करके एंटी वेनमस कोई ऐसी दवा लगानी चाहिए पूरा जिस्म उम्मत का जो है वो ख़राब ना हो। क्या कहते हैं? असल में जिस तरफ मैडम इशारा कर रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि देखें, जब भी आप मुसलमानों को देखते हैं ना, तो आपने इस सोच के साथ, इस समझ के साथ देखना है कि देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द उम्मा एंड इट्स लीडर्स। लीडर्स जो हैं ये वो लीडर्स हैं, अक्सर औकात तो वो ख़ानदान, वो बादशाह जो कि डायरेक्ट अंग्रेज़ बिठा के गए थे और अब तक चले आ रहे हैं, या फिर ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिनको कि उन्होंने तकसीम करते वक्त या ज़मीनें दे दी या इख्तियार दे दिया, पॉलिटिकल डायनेस्टी बना गए, और आज तक उनकी औलाद दर औलाद को अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और अपने यहाँ पाल पोस के बाकायदा तौर पे बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं ताकि वो वापस उनकी कॉलोनीज़ में जाके रूल करें। तो अब ये समझना कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो अभी भी अपने आकाओं को बड़े अच्छे तरीके से लॉयल हैं, उनकी ताबेदारी करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और उनके कहने के ऊपर अगर उनको उनका जो मास्टर है वो ये कहेगा कि आपने यहाँ पे फसाद डालना है और आपने जो है ना आपस में मुसलमानों को एक नहीं होने देना, तो अनफॉर्चुनेटली वो करेंगे। तो उनके लिए अपने लोगों को कत्ल करना, अपने मुसलमान हमसाए को कत्ल करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए छोटी चीज़ है। However, when we look at the उम्मा at large, जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जनरली उन सब के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और अभी हज के ऊपर हमें नज़र आया अच्छे तरीके से, बड़ा क्लियर नज़र आया कि यार हम एक उम्मत हैं, और आपको ख़ास तौर पे गज़ा के जेनोसाइड के दौरान नज़र आया कि भाई क्या पड़ी है लोगों को। लेकिन हज के खुतबे से गज़ा और फ़लस्तीन गायब था, उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो वाले उलमा हैं जिनसे इमाम अबू हनीफ़ा ने शायद हमें वार्न किया है कि उस आलिम से जो कि आपको हुक्मरान के बैकयार्ड में नज़र आए, इमाम अबू हनीफ़ा का जनाजा जेल से उठा
جی کوڑے برسائے گئے امام احمد بن حنبل پہ. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے حضرت زید شہید کی تحریک میں چندے کی اپیل امام ابو حنیفہ نے کی تھی کہ حضرت زید کا نکلنا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں نکلنے کے مشابہ ہے. وہ تو حریت کے عظیمت کے راہی تھے. تو یہ رخصت آ گئی نا مسلمانوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یو اے کی بات کی, افغانستان کی بات کی, میں دوبارہ اسی طرف جاؤں گا. اقبال کا کلام اگر ہم پڑھیں, تہران اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں, مفکرین ہیں, یا وہ سینٹرل ایشیا سے ہیں یا وہ ایران سے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, نیسا پور سے لے کے ایون مسٹیسزم میں بھی, تصوف میں بھی اتنی فرٹائل لینڈ ہے انٹلیکچولی. ایون افغانستان بھی. یہ ہو کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم بجائے پروٹیکشن کے آپس میں الجھ پڑیں, کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. آپ نے کہا او آئی سی تو ایک ڈیڈ مردہ گھوڑا ہے. کیا کسی نئے فورم کی ضرورت ہے؟ کون لیڈ کرے گا؟ ہم اور آپ کب تک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے؟ وہ سورج کب طلوع ہوگا؟ پرشیا کی نا ایک بہت پرانی ہسٹری ہے سر. جب دارا نے جب دنیا کو فتح کرنے کے قریب تھا نا, پرشیا آیا تھا, تو وہاں پہ آ کے وہ رک گیا تھا کیونکہ پرشین جو قوم ہے اس کے اندر ریزیلینس اور ریزسٹنس ایز کمپیئر ٹو ادر قومیں کافی زیادہ موجود ہے. وہ سنا ہے آپ نے, نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو پرشیا کو یا ایران کو جس طریقے سے آپ نے اس کے ہسٹورک امپورٹنس کی بھی بات کی ہے, اور جس طریقے سے ہم نے 2025 اور 2026 کے اندر دیکھا ہے کہ آج اس جنگ کو 102 دن ہو چکے ہیں. دا مومنٹ وی آر اسپیکنگ 28 فروری سے شروع ہونے والی یہ جنگ آج 102 دن ختم کر کے 130ویں دن میں شامل ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک ایران کی طرف سے آپ کو کوئی ایک موومنٹ, کوئی ایک اسٹریٹجی, کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں پہ وہ نیل ڈاؤن ہونے کی بات انہوں نے کی ہو, اپنی کسی قسم کی کمزوری کی بات کی ہو. They are obviously united. اور جس طریقے سے اس وقت مسئلہ کیا ہے, اس وقت جو ہڈن یا الٹیریئر موٹیو ہے وہ صرف بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے, وہ صرف جو ہے وہ بمبارڈمنٹ نہیں ہے, وہ ریجیم چینج ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر کہیں پہ آپ کو حقیقی طور پہ شریعت کا نفاذ نظر آتا ہے تو وہ صرف 2 ممالک ہیں, 2 اسٹیٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ کو شریعت کا نفاذ نظر آتا ہے. ایک مطلب جو شریعت کے نام پہ بنے نا, ایک تو آپ کے پاس سعودی عرب ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایران ہے, کہ جہاں پہ سعودی عرب میں آن دا فیس آف اٹ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات کر رہی ہیں, آن دا فیس آف اٹ سر, شاید آن پیپر کہنا ہاں, آن دا فیس آف اٹ آپ کو جو ہے وہ سٹی کا پروجیکٹ کا ابھی کنسرٹس وغیرہ میں ابھی ان کے کانسٹیٹیوشنل کاغذوں کی طرف نہیں آ رہی, میں کہہ رہی ہوں آن دا فیس آف اٹ. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے اس ٹائم پہ ابھی ایران کے اندر بہت ساری مورلز اور ویلیوز انٹیکٹ ہیں. یہ شریف مکہ کی ویسے لیگیسی ہے, تو جس طریقے سے اس وقت ایران کے اندر مورلز اور ویلیوز انٹیکٹ ہیں, تو سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ ہے رجیم چینج. کیونکہ ایران کو بمبارڈ کیے بغیر, ان کو اس ایران کو انویڈ کیے بغیر نہ آپ جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کر سکتے ہیں, نہ آپ افغانستان نشانہ پاکستان ہے. سر گریٹر اسرائیل کا اگر آپ اٹھا کے نقشہ دیکھ لیں تو اس کے اندر تو ہر چیز واضح ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, نشانہ پاکستان ہے, ہم عرصے سے بات کریں, واقعی 2 آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ملک وجود میں ہے. اسرائیل جو ہے صہیونیت کے نام پہ, پاکستان کلمہ طیبہ کے نام ڈکلیئرڈ. بانی پاکستان کی اسپیچ, سارا کانسٹیٹیوشن, قرارداد مقاصد اٹھا کے دیکھ لیں, آمنے سامنے یہی 2 ہوں گے. حدیث میں ہے میدان ہرمجدون اور مکدون, وہ وادی فلسطین میں ہرمجدون ایک وادی ہے, وہاں لگے گا. فوجیں یہاں سے بھی جائیں گی, چاہے ترکیہ کیوں, پاکستان کیوں, مل کے ایلیا میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اسسٹنس کے لیے. سب کچھ موجود ہے, پتہ ہے سارا کچھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت توڑی اس میں حصے دار بنے, ظاہری لیول جو بھی لگا لیں شریعہ کا, ان سے توقع ہے کہ امت کو پھر اتحاد کی طرف؟ نہیں, مجھے کوئی توقع نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ امت کو اس بات کی سمجھ دی جائے, امت کو وہ کرٹیکل تھنکنگ کے ٹولز دیے جائیں کہ وہ دیکھیں کہ بھئی, میں نے جیسا کہا نا کہ دے نیڈ ٹو سی دس ڈفرینس. تو جن لوگوں کو اس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے, جو اس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں, جن کی ساری لائلٹی اپنے مالکوں کے ساتھ ہے, ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا. دیکھیں اللہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں کہ کیا اصول ہیں, کیسے آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے, تو وہ ظاہر کے اوپر پرکھنا ہے. تو جب ہم ظاہر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ ہمیں ڈیوائیڈڈ رکھیں,
اور وہ اپنا جو بھی ان کو کاروبار حوالے ہوا ہے وہ دے سی اٹ ایز اے بزنس بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے اس سے اپنا جیبیں بھرنی ہے. پاکستان کے کیس میں ایلیٹ کیپچر کوئی دور کی چیز نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود سمجھا ہے اس کو بڑے ڈیٹیل میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بجٹ کا سیزن ہے اس ٹائم پہ، یہ ساری ڈسکشنز ویسے بھی عام ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. تو آپ نے OIC کی بھی بات کی، تو میں الفاظ سے اتفاق کروں گا کہ وہ ایک ڈیڈ ہے چیز نا. تو جب ایک ڈیڈ ہارس ہے تو ڈیڈ ہارس زندہ نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں اس کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈیڈ ہارس نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. امت کے لیے کوئی بھی چیز جو کہ سوڈو اسلام ہے وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں سوڈو اسلام ہے. تو مسلمانوں کی یونٹی اور OIC اور عرب لیگ اور ہم جو ہے نا EU ماڈل بنا لیں گے، نیٹو ماڈل بنا لیں گے، دیز آر آل ڈسٹریکشنز. بھائی مسلمانوں کا ایک ہی ماڈل ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں. اگر کسی کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، اسلامی ریاست استعمال کرے وٹ ایور، لیکن اس کا مطلب یہ مسلمان ایک ہوں گے اور مسلمانوں کا ایک لیڈر ہوگا، یہ ایک جسم ہوگا، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ بتائیے، میں کل پڑھ رہا تھا چونکہ میرا سبجیکٹ ہے پولیٹیکل اسلام، اولیویر رائے نے اس پہ بڑا لکھا، اس کا انکاؤنٹر بھی ہم کرتے رہتے ہیں اکیڈمیا میں. وہ جو میڈیویل پیریڈ گولڈن ایج آف اسلام ہے، اس میں جتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان دا ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس، الماوردی نے احکام السلطانیہ لکھی، رولز آف گورننس، ویسٹ میں بھی ہر جگہ پڑھائی گئی. وہ امام غزالی نے لکھی، نصیحت الملوک ہو یا احیاء علوم الدین ہو، فارابی ہے، ابن رشد ہے، یہ جتنے ٹاپ کے 10 سے 12 سائنٹسٹ، ان کا کمپیریٹیو انالیسز آپ اگر کریں اور خلاصہ نکالیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اتھارٹی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگی، ریاست کا کام ہے دین کی حفاظت اور اس کا نفاذ اور امپلیمنٹیشن کرنا. اس میں ویژنری ہو، جسمانی طور پہ، عقلی طور پہ، وہ جو ہے آنسٹ ہو، لائل ہو، متقی ہو. یہ ساری چیزیں کھل کے بیان کر دی تو ہم اس سٹرکچر کی طرف آنے سے کیوں گھبراتے ہیں بینگ اے مسلم؟ سر اگین میں ایک بات کروں گی کہ جس طریقے سے ہم عرب کنٹریز کا اس کے اندر رول دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ کیونکہ بینگ این عجم اینڈ بینگ این عرب دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ، وہ شاید اس کے کسٹوڈینس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم جب دبئی کے حالات دیکھتے ہیں، ہم جب ان کنٹریز کے حالات دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کو آپ نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اور جن ممالک کو آپ پے کر رہے تھے اور جس طریقے سے آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے ان پہ ریلائنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مڈل آف دا وار کس طریقے سے آپ کو پیٹ دکھا کے بھاگ گئے. سر نے مسلم نیٹو کی ایک بات کی، اور میں کافی عرصے سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، حتیٰ کہ پچھلے سال کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا اور وہاں پہ فلسطین کی بات ہوئی تھی، صرف 8 ممالک مسلمان ایسے تھے جنہوں نے فلسطین کی بات کی تھی. میں تب سے اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ if OIC is a body of dead resolutions اور OIC is a dead horse، لیکن ایک مسلم اتحاد بننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم برے طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں. آقاؤں کی بات کی آپ نے، سر کا بھی بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ وہ غلام ابن غلام والی سچویشن چلتی آ رہی ہے. لیکن کب تک؟ کیا یہ غلام ابن غلام والی سچویشن کو اس ٹائم پہ اس مت کو توڑنا یا اس ریالٹی کو چیک کرنا؟ مجھے ایک سوال دونوں بیٹھے ہیں آج میں کھل کے پوچھ لیتا ہوں، دو باوقار اور معزز شخصیات کی. ہم کب تک وہی پچھلا رونا، وہی درخشاں ماضی لوٹانا، کانفرنسز، سیمینار، کتابیں بھری پڑی ہیں، لکھ کے مجھے بتائے کون کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں نہیں، کب تک ہم یہی رونا سر اگر ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ سائن کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں تمام مسلمان ممالک ڈسپائٹ دیئر تفرقہ، ڈسپائٹ دیئر سیکٹیرین ڈفرینسز؟ نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، کریں گے، ہم نے پہلا سٹیپ لیا ہے نا سر، ہوگا کب؟ پہلا سٹیپ لیا ہے نا، پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ جا کے UAE نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. ہم حرمین شریفین بہت اچھا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اور اسرائیل کو بھی چبھا ہے، دلی تک کا آوازیں گئی ہیں، اچھا سائن تھا. تو UAE کو کیا پڑی ہے کہ وہ انڈیا سے پینگے؟ مجھے یہ سمجھا دیں، ایک مسلمان دو اکٹھے ہو رہے ہیں اور تیسرا ہندوتوا کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کی گود میں بیٹھے. ہمیں ان سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، تو میں نے پہلے کہہ دیا نا. تو آپ جو ہے نا خاص کری ہوئی سے تو مطلب ویسے بھی ایکسپوز ہو گیا، تو آپ ان کے حکمرانوں سے اگر امید رکھ رہے ہیں تو نہیں. تو آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ یہ کون کرے گا، میں آپ کو کہتا ہوں جو کرے گا وہ کرتے ہوئے نظر آئے گا.
آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ پریکٹیکل سٹیپ لے گا، وہ باتیں نہیں کرے گا. آپ کو اس کی میمز بنا کے اس کا سٹیچر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ his actions will speak much much louder مطلب than his اقبال words. نے ٹھیک کہا کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. قوت بازو ہوگا تو وحدت ہوگی. بالکل، اور الحمدللہ قوت بازو ہے. ملٹری ایگزیکٹلی ہمیں capacity جو ہے. بالکل، اور وہ ملٹری کیپیسٹی ہے. میں پھر کہوں گا ایران نے جس پہ 47 سال سے سینکشنز تھے، یہ ثابت کیا کہ انہوں نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لا رہی ہے، اور ہم اپنے علاقوں کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اگر ایران کر سکتا ہے. تھوڑا سا سر کی بات میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. ایران نے انڈاؤٹڈلی جس طریقے سے اگین آئی ول سے کہ ایک جو پرشین قوم سے ریزیلینس اور جس قسم کی بریوری کی امید تھی، اب یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے پاس چائنا اور رشیا تھے. کیا مسلمان ممالک کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ آ کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ اگر دیکھیں ورلڈ از شفٹنگ فرام یونی پولر ٹو ملٹائی پولر، کثیر قطبی نظام آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر رشیا اور چائنا ایران کو سپورٹ دے سکتے ہیں تو کیا ہم ایز این امت اپنی تفرقہ بازی چھوڑ کے، اور آن دی ادر ہینڈ آپ دوسرے مسلمان ملک کا حال دیکھ لیں کہ جو اسرائیل کی آڑ میں خود بھی حملے کرتا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا صدرزئی، ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. اپورچونٹی کیا ہے؟ اقبال کے شعر پہ ہی کروں گا کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. قوت ہونا، ملٹری جو آپ کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہونا، وہ پاکستان کے پاس ہے. اور وہ جریں کون ہوگا جو سب کو اکٹھا کرے، زور بازو دکھائے؟ ایران نے دکھایا، پاکستان نے بنیان و مرصوص میں دکھایا، تو تب حالات امت کے بدلیں گے. ورنہ تن کے خس و خاشاک کی طرح یاد رکھیں سیلاب کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں. بڑی مضبوط عمارت ہو جس کی بنیاد ایمان ہو، اور اس پہ عمارت کے پلرز جو ہیں وہ عمل صالح کے ہوں، پھر اس میں اتحاد کی توانائی شامل ہوتی ہے. کنکریٹ وحدت کی ڈالنی ہوگی. بہترین اپورچونٹی ہے. جاتے جاتے غیر روایتی طور پہ آج میں ایک ہمدردانہ اپیل بھی کروں گا. ایک تو غزہ میں 75,000 مسلمان شہید ہوئے، ان کے لیے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پینلسٹ سے بھی کہوں گا ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں پوری قوم. اور دوسرا، گزشتہ دنوں ایکسپریس وے پہ ایک گاڑی جلنے سے ایک ہی خاندان کے 10 سے 22 افراد، جو 20 افراد جھلس گئے، بچے بھی تھے ان میں، ان کے لیے بھی. اور پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر مظفر آباد میں کریش کر گیا، جس میں پاک فوج کے 21 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے. تو جو قدرتی آفت میں جو ہے وہ شہید ہو جائے یا کسی بھی حوالے سے، سب کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ آفات، مصائب، یہ درد و آلام آئے دن آتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں آخری گزارش یہ ہوگی کہ جہاں ہم ایفرٹس کی بات کرتے ہیں، امت اجتماعی توبہ کرے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے رجوع کرے. وہی کامیابی کا راستہ ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے امریکہ ایران جنگ کی. لبنان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال، شام میں جو صہیونیت کے ایکسپینشنزم کے عزائم میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی. یہ باب المندب سے جو سفر آبنائے ہرمز سے شروع ہوا، باب المندب تک جاتا دکھائی دے رہا ہے. تو چیزیں کہاں جا رہی ہیں، کیا ہوگا، ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ، دانشور بھی ہیں، سیاسی امور کو، عالمی امور کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں. میری مراد جناب منیر اکرم صاحب. منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ آبنائے ہرمز سے جو سفر شروع ہوا بندش کا، وہ بڑھتے بڑھتے باب المندب، ریڈ سی تک، یمن تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آگ کے شعلے ہر طرف ہیں. یہ کب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جنگ رکے گی، مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس وقت تو جو امکان ہیں وہ برے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب حملے جاری ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ یہ جو حملے ہیں ایران کے اوپر وہ جاری رکھے گا. ایران نے اپنی طرف سے بہت سارے جو امریکن اڈے ہیں وہاں حملے کیے ہیں، اور یہ جب تک کہ میری نظر میں جب تک کہ دونوں فریقین اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ یہ جنگ رکانے کی ضرورت ہے، اس میں کس کی جیت بھی نہیں ہوگی. یہ ایک امپاس ہو گیا ہے، اور جلدی میں جلدی اس جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے. پر اس میں جو رول ہے
جو فتنہ ہے میرے خیال میں وہ اسرائیل کا ہے اور نیتن یاہو کا ہے. وہ جنگ نہیں روکنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی طریقے ڈھونڈ کر امریکہ کو اور ٹرمپ صاحب کو یہ منوا رہا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھیں. تو میرے خیال میں مسئلے کافی برے ہو گئے ہیں، پیچیدہ ہو گئے ہیں، پر ہماری کوششیں پاکستان کی اور دوسری جو ثالثی ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں. اگر دونوں طرف کو سمجھ آ جائے کہ جیت نہیں ہو سکتی ہے، اس جنگ کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، تو شاید پھر کروٹ پھر لے لے امن کی طرف. اچھا منیر اکرم صاحب، یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا نیتن یاہو ایک فتنہ ہے، ایک طرف پوری دنیا ہے، ایک طرف نیتن یاہو ہے، اتنا پاورفل ہے، انٹلیکچولی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، یا ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے، یا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے؟ دیکھیں، اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت قریبی ہیں. یہاں امریکہ میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سب کو یہ پیسہ دیتے ہیں ان کی الیکشنز کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے امریکہ میں وہ بالکل یعنی کہ اسرائیل کو بکی ہوئی ہے. تو انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اوپر کافی دباؤ ڈالا ہے کہ یہ معاہدہ نہ کریں اور جنگ کو جاری رکھیں. ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو روکنے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں بھی دی ہیں، پر وہ رکتا نہیں ہے. کس نہ کچھ وہ طریقے ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھیں. اسپیشلی لیبنان میں یہ کہنا کہ جی حزب اللہ نے میرے اوپر حملہ کیا تو ہم نے اس کو جواب دیا. تو اس طرح سے یہ جنگ جاری رہی ہے، اور جب تک جاری رہے گی اور فوجیں آمنے سامنے ہیں تو امکان یہی ہے کہ اسکلیشن ہو سکتا ہے، بہت سیریس اسکلیشن ہو سکتا ہے. پر ٹرمپ صاحب کو صرف ٹرمپ صاحب ہی نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی تو طاقت نہیں ہے. امریکہ کی طاقت ہے، اس کے اوپر بہت سارا انفلوئنس ہے، تو وہ روک سکتے ہیں. پر ابھی تک ان کی کوششوں کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں، پچھلے دنوں جو ایپسٹین فائل کا ذکر آیا تھا، ورلڈ ایلیٹ جو ہے، گلوبل ایلیٹ، اس میں بہت سارے نام شامل تھے، اچانک وہ پھر فائلیں غائب ہو گئیں، مزید ان کو جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کیا گیا. کہ یہ کوئی پریشر ٹیکٹک تو نہیں ہے کہ ایپسٹین فائل میں جو کچھ ہوتا رہا اس جزیرے پہ، اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ جنگ کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے؟ کہہ نہیں سکتے ہیں جی. یہ مسئلہ جو ایپسٹین فائلز کا ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. بہت ساری انفارمیشن آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. تو اس کو میرے خیال میں یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جاری کی گئی، اور اس کا پارٹلی کوئی جو ریشنل یہ تھی کہ اٹینشن ہٹ جائے گا ایپسٹین فائل سے، پر وہ میرے خیال میں ابھی اتنا ہٹا نہیں ہے. وہ جو ٹرمپ صاحب کے مخالف ہیں ڈیموکریٹس وغیرہ، وہ اس کو زندہ رکھیں گے اور اس کو استعمال کرتے رہیں گے آگے بھی، مڈ ٹرمز الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی یہ استعمال کریں گے ٹرمپ صاحب کے خلاف. اچھا، ابھی عرب کنٹریز کا آپ نے بتایا، گلف کنٹریز میں ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، عراق میں بھی، دیگر ملکوں میں. تو یہ گلف کنٹریز جو ہے وہ ایک طرف شور مچاتے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، دوسری طرف اڈے امریکہ کو دیے ہوئے، اس شکنجے سے کب نکلیں گے؟ کوئی فیزیبل ہے ان کا نکلنا؟ جی کہہ نہیں سکتے. میرے خیال میں اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اڈے رکھنے سے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے. باوجود یعنی کہ یہ اڈے ہیں، ایران نے حملے کیے ہیں، اور آگے جا کے بھی اگر یہ اڈے رکھتے ہیں تو ان کی کیا امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ یہ انہانس کرے گی ان کی سیکیورٹی یا کم کرے گی؟ میرے نظر میں یہ جو سوال ہیں یہ بعد میں سوچ وچار اس پہ ضرور ہوگی.
کچھ خلیجی ممالک ہیں میری نظر میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اڈے ہٹائے جائیں، کچھ دوسرے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اڈوں کو میں اضافہ ہو، امریکہ سے زیادہ پروٹیکشن ملے، ہمیں ہتھیار اور دے، قوت اور دے ایران کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے خیال میں مختلف اس کے سوال کے مختلف جواب ہوں گے خلیج میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو بیرون ممالک، کل ہم نے دیکھا جو خالصتان موومنٹ کی سکھ کمیونٹی ہے وہ ایک طرف تو ہندوتوا کے ظلم و جبر کے خلاف آزادی مانگ رہی ہے، پوری دنیا میں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، دوسری طرف سکھوں کا ہم نے دیکھا ہے وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ایون ویسٹ میں جو کامن پبلک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہے، اکیڈمیا میں دھڑا دھڑ پیپر چھپ رہے ہیں۔ تو اس ٹرینڈ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں جب سے اسرائیل نے یہ جو جنگ غازہ میں جو جاری کی تھی اور جس میں انہوں نے سب کی نظر میں یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں جینوسائیڈ کی ہے، یعنی ہزاروں فلسطینی عورتیں بچے سب مارے ہیں، ہاسپٹل اسکول وغیرہ۔ تو میرے خیال میں پورا یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے جینوسائیڈ کیا، تو اسرائیل سے نفرت بڑھ گئی ہے، اور جو اسرائیل کی سپورٹ ہوتی تھی امریکہ میں وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ بہت ساری آوازیں ہیں جو امریکہ میں وہ اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ایران کے ساتھ ہوئی ہے یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس میں ہمیں گھسا گھٹایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کی سپورٹ جب کم ہو جائے گی تو شاید امریکن پالیسی اور ویسٹرن یورپین پالیسی کچھ بدل جائے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر زیادہ دباؤ آئے گا، اور اس کا جو پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، پیلسٹینین آکیوپیشن کی ہے جو ایکسپینشن کر رہے ہیں، اس پہ شاید کچھ رکاوٹ آ جائے، پر وہ دیکھنے کی آگے دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک کہ امریکہ کا سپورٹ ہے، امریکہ کی مدد ہے، امریکہ کا ویٹو ہے ان کے ساتھ، تو ان کے اوپر پابندیاں لگانا بڑا مشکل ہے۔ پر اگر امریکہ اپنی پالیسی بدل دیتا ہے یا اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اسرائیل کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے دنیا سے۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ کل سے لفظی گولہ بارود نیتن یاہو اور رجب طیب اردوان کے درمیان جاری ہے، اور نیتن یاہو نے اپنے ایک سپیچ میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر ہے، اور رجب طیب اردوان نے بھی اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے۔ اس لفظی گولہ بارود کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اب اسرائیل کا نشانہ یا رخ یا عزائم ترکی کی طرف تو نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں ترکی کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے ہیں، کیونکہ ترکی کا جو موقف ہے فلسطین کے کوشچن پر، اور جو اسرائیلی انویژن ہوئی ہیں سیریا پہ، لیبنان پہ حملے ہوئے ہیں ایران پر، اس کی مخالفت کی ہے ایردوغان صاحب نے، اور ایردوغان صاحب کی یعنی کہ رویہ وہی ہے کہ یعنی اسلامی دنیا طاقتور ہو، اور ترکی کا اس میں ایک اہم رول ہے۔ میری نظر میں یہ لفظہ لفظی تو چلتی رہے گی، پر جو امکان ہے، جو خدشہ ہے کہ اب اسرائیل سیریا میں اس نے آکیوپائی کیا ہے کچھ علاقے، سیریا میں ترکی کی بھی فوجیں وہاں موجود ہیں، تو اگر کچھ آپس میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ آپس میں کوئی جھڑپ ہو، پر یہ شاید سیریا میں ہوگی اگر یہ جھڑپ ہوتی ہے، پر اسرائیل کی قوت نہیں ہے ترکی کے خلاف کوئی جنگ کرنے کی، اس میں بہت نقصان ہوگا۔ ترکی ایک بڑا ملک ہے اور بڑی طاقت ہے۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ امت مسلمہ کے مسائل پہ، ایران امریکہ جنگ پہ، اسرائیل کے جو پھن پھیلائے ہوئے نیتن یاہو کے عزائم ہیں ان پہ بھی بات کی، تو ایک ہی نقطے پہ بات مرتکز ہوتی ہے، وہ ہے اتحاد امت مسلمہ۔
عالم اسلام کے 57 ممالک کو ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا، اور وہ پلیٹ فارم ہے امہ کا۔ امہ بنے۔ سورہ عصر میں شروع میں نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اتحاد پیدا کرتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان کا بیج ہوگا تو آپ متحد ہوں گے۔ تو ظاہری طور پہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہونا، آپ ایک پلیٹ فارم تشکیل دیں۔ ہم نے حج کے موقع پر تجویز دی تھی کہ خارجہ اور جو دفاعی پالیسی ہے وہاں سے اس کا اعلان ہو، جو کہ اس دفعہ بھی نہیں ہوا۔ تو جب تک آپ مل بیٹھیں گے نہیں، مسلمانوں کا فائدہ نفع نقصان آپس میں ہی ہے، کسی غیر سے نہیں ہے۔ آپ کی حفاظت خود ہی آپ نے کرنی ہے، کلمہ گو مسلمان کرے گا۔ چونکہ یہودی ہو، ہندوتوا ہو، صہیونیت ہو، ان کا نشانہ آپ کے سینے میں جو روشن کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو صہیونیت کی بندوق کا نشانہ بھی کلمہ طیبہ ہے آپ کے سینے میں، ہندوتوا کا بھی یہی نشانہ ہے۔ مسلمان بنیں، متحد رہیں، کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں، اسی میں بقا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، 30 چیپٹر قرآن مجید کے اپنا لا بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی ریاست کا ماڈل وہ اپنی گورننس بنا لیں، اور حضور علیہ السلام کے غزوات کو اپنی ملٹری پالیسی بنا لیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔